ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل اور محبت اور اس کی شفاعت آپ سب کے ساتھ مسیح خداوند میں عزیزو، آج ہم سال کے دوران 15ویں اتوار کے پاک پاس میں شریک ہیں۔ کلام مقدس کی تلاوتیں ہمیں یہ تعلیم دیتی ہیں کہ خدا اپنے برگزیدہ انبیاء کے ذریعے اپنا کلام انسانوں پر ظاہر کرتا ہے تاکہ ہر بشر آسمانی بادشاہ کا وارث بنے۔ آئے ہم بھی خدا کے پاک کلام کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی سے نیکی کے پھل دوسروں پر ظاہر کریں اور مسیحی اقدار اور روحانیت میں بڑھتے جائیں۔ اسی سے اس بات کی آواز میں ہم اپنے خداوند کو اعتراف کریں تاکہ بات ہمارے اور اس پاک بات میں شریک ہو سکیں۔ میں کام کرتا ہوں خداوند، آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے ارادوں باتوں کاموں نیز دفتر سے بے شمار گناہ کیے ہیں۔ اس کے منفرد سامنے اپنی شرکوائی سب فرشتوں کو تقسیم اور آپ سب کے نماز کرتا ہوں کہ خدا ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ خداوند نے اپنے خدا فرمائے ہمارے نام کو معاف کریں اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ Baka
खुदा को गुमराहों को अपनी सच्चाई का नूर दिखाता है ताकि वो फिर सही रास्ते पर आ सके। उन सबको जो मसीह का नाम लेते हैं अता करे कि उस मुबारक नाम के खिलाफ बातें कर करके मुआफिक बातों को अमल में लाएं। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रुल्कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता है और सल्तनत करता है। आमीन। पहली दावत ईशाया नबी का सहीफा उसका 55 बाब 10वीं और 11वीं आयत। पहली दावत में ईशाया नबी फरमाते हैं कि जैसे बारिश जमीन की रोदगी का बायस होती है ऐसे ही खुदा का कलाम है। खुदावंद ये फरमाता है कि जिस तरह के आसमान से बारिश होती और बर्फ पड़ती है और फिर वहाँ वापस नहीं जाती बल्कि ज़मीन को सैराब करती और उसकी शदाबी और रोदगी का बायस होती है ताकि बोने वाले को बीज और खाने वाले को खुराक दे। ऐसा ही मेरा कलमा होगा जो मेरे मुंह से निकलता है, वो मेरे पास बेकार वापस ना आएगा बल्कि जो मैं चाहूँ उसको पूरा करूँगा और जिस बात के लिए मैंने उसे भेजा उसमें कामयाब होगा। बात काम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया। कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया। तूने जमीन की निगरानी और उसकी आबियारी की है, तूने उसे खूब जरखेज किया है। खुदा की नहरें पानी से भरी है, तूने उनका गला तैयार किया है। जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया। तूने उस जमीन को तैयार कर दिया है, तूने उसकी रेगालियों को सैराब किया है, उसके ढीलों को बराबर किया है, उसे बौछारों से नरम किया है, उसकी पैदावार में बरकत बख्शी है। जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया। तूने साल को अपने लुत्फ का ताज पहनाया और तेरी राहों से रोगन टपकता है, वो बयाबान की चरागाहों से टपकता है। जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया। और टीले शादमानी से कमर बांधते हैं, मुर्तजार गलों से मुलव्वस हैं और वादियाँ गले से खुशीन हैं। वो खुशी के मारे लड़काती और गीत गाती हैं। जमायती जवाब, कुछ बीज अच्छी जमीन में गिरा और फल लाया। दूसरी तिलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम 8वां बाब 8वीं 18वीं आयत से 13वीं आयत तक। दूसरी तिलावत में मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, खलकत कमाल आदत से खुदा के फर्जंदों के ज़ाहिर होने के मुंतज़िर हैं। भाइयों, क्योंकि मेरी समझ में इस जमाना के दुख दर्द इस लायक नहीं है कि उस जलाल से जो हम पर जाहिर होने वाला है मुकाबला कर सकें, क्योंकि खलकत कमाल आरजू से खुदा के फर्जंदों के जाहिर होने की राह तकती है। इसलिए कि खलकत
بطالت کے تابع ہے، اپنی خوشی سے نہیں بلکہ اس کے سبب سے جس نے اسے تابع کیا ہے، اس امید پر کہ خلقت بھی فنا کی گرفت سے چھوٹ کر خدا کے فرزندوں کے جلال کی آزادی میں شرکت حاصل کرے گی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ساری خلقت اب تک چیخیں مارتی ہے اور اسے درد ذہن لگا ہے، اور فقط وہی نہیں مگر ہم بھی جنہیں روح کے پہلے پھل ملے ہیں خود اپنے باطن میں کہراتے اور تربیت یعنی اپنی بدن کی مخلصی کی راہ دیکھتے ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ہے ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ ہلیلویا 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 آپ کے ساتھ بھی ہمارے لیے آج کی چیزیں مقدس نبی کے مطابق یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا اور اس کے پاس ایک بڑا ہجوم جمع ہوا، سو وہ ایک کشتی پر چڑھ بیٹھا اور سارا ہجوم کنارے پر کھڑا رہا، اور وہ ان سے بہت سی باتیں تفصیلوں میں کہنے لگا کہ دیکھو بونے والا بیج بونے لگا، اور بوتے وقت کچھ راہ کے کنارے گرا اور پرندوں نے آ کر اسے چگ لیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرا جہاں اسے بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جل اگا، لیکن جب سورج نکلا تو وہ جل گیا اور جڑ نہ رکھنے کے سبب سے سوکھ گیا، اور کچھ ہاردار جھاڑیوں میں گرا اور ہاردار جھاڑیوں میں بڑھ کر اسے تباہ کیا، اور کچھ اچھی زمین میں گرا اور بہت پھل ملا، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا، جس کے کام ہیں وہ سن۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہم سب کی بتائیں اور کچھ مسیح خداوند میں میرے عزیز بھائی بہنوں، آج ہم پاک کلیسیا کے ساتھ مل کر عام ایام کے 15ویں اتوار کی عبادت میں شریک، اور آج کی تمام تلاوتیں ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے دلوں کو تیار کریں۔ اکثر اوقات ہم زندگی میں دنیا میں رہتے ہوئے اپنا جو جسمانی دل ہے اس کی بڑی تیاری کرتے ہیں، ہم ایکسرسائز کرتے ہیں، اچھا کھانا کھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہمارا جو دل ہے وہ صحت مند رہے، ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے، ہمارا جو کام ہے جسمانی جو ہے وہ پراپر چلتا رہے، دل ہمارا جو ہے وہ ٹھیک رہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی اپنے روحانی دل کی نشو و نما کے بارے میں سوچا ہے؟ کیا ہم جہاں پہ جا رہے ہیں یعنی کہ آسمانی زندگی میں، کیا ہم نے کبھی اس کے بارے میں کام کیا ہے؟ کیونکہ آج کی تلاوتیں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خدا کا جو کلام ہے یعنی کہ خدا کا کلمہ جو ہے وہ اپنا مشن پورا کرتا ہے،
خدا نے جس مقصد کے لیے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ جب اپنے کلمے کو اس دنیا میں اتارتا ہے تو وہ اپنا مشن جو ہے وہ پورا کرتا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں ہم پاتے ہیں کہ کلمہ خدا ہے، کلمہ خدا کے ساتھ، اور وہی کلمہ متجسد ہوا اور ہمارے درمیان ہے، یعنی کہ خدا بن یسوع مسیح۔ اب وہ جب کلمہ متجسد ہو کے ہمارے درمیان آ گیا ہے تو وہ آج ہم ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، ہر ایک کو جو ہے وہ رہنمائی عنایت کرتا ہے۔ لیکن یہ کلام جو ہم سے کیا گیا ہے، یہ کلام جو ہمارے درمیان ہے، اس کلام کو ہم اپنے اندر کتنا سماتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں خدا یسوع مسیح اسی بات کے اوپر غور کرتے ہیں کہ بونے والا جو ہے وہ بیج بونے لگتا ہے۔ اب جب ہم بونے والے کی تمثیل کی بات کرتے ہیں تو مقدس اگسٹن، مقدس ایمبروس اور مختلف بہت سارے مقدسین چرچ فادرز جو ہیں وہ اس بات کو یقینی طور پر لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ جب بھی ہونے والے کی تفصیل خدا یسوع مسیح جب بیان کرتے ہیں تمام اناجیل میں، تو خدا یسوع مسیح واضح طور پہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام جو ہے وہ ہم تک پہنچانے کے لیے خدا یسوع مسیح عام سی تمثیل سے ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بونے والا جو ہے وہ بیج بونے کرتا ہے، کچھ جو ہے وہ پتھریلی زمین پر گرا ہے، کچھ جو ہے وہ آتا چھاتے گرے ہیں، کچھ جو ہے وہ اچھی زمین ہے۔ لیکن بونے والا جب بیج بونے کے لیے جاتا ہے اس کو سب سے زیادہ کس چیز کی تلاش ہوتی ہے؟ اچھی زمین۔ اگر ہم جو ہے وہ کبھی پنجاب گئے یا ہم نے اگر کھیتی باڑی دیکھی ہو تو بیج بونے سے پہلے کسان کیا کرتا ہے؟ ہر جگہ بالکل زمین تیار کرتا ہے۔ کیوں تیار کرتا ہے؟ تاکہ فصل اچھی ہو، کوئی پتھریلی زمین نہ رہے۔ یہ باہر کمپاؤنڈ میں اگر ہم کوئی بیج پھینک دیں کیا ہوگا؟ نکل آئے گا؟ نہیں نکلے گا۔ اور اگر اسی بیج کو ہم جو ہے کہ باہر جو ہمارا فینس ہے جہاں پہ کھاد وغیرہ لگی ہے اس میں اگر ڈالیں، کیوں؟ کیونکہ زمین زرخیز ہے۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے خدا کا کلام بھی ہمارے ساتھ بالکل ایسا ہی ہے۔ آج جو کلام پڑھا گیا ہے، ہم اس کلام کو کس طرح سے یا کس رویے سے ہم اس کلام کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ کلام جو ہے وہ سب کے لیے ہے۔ پہلی تلاوت اشعیاء نبی، دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط، زبور، اس کے بعد انجیل مقدس۔ کلام سب کے لیے یکساں ہے، صرف یہاں نہیں، پوری دنیا میں کیتھولک کلیسیا جہاں پہ بھی آج سنڈے کی عبادت کر رہی ہے وہاں پہ یہی کلام پڑھا گیا ہے۔ اب کلام جب پڑھا گیا ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کار ہمارا ہے۔ یہاں سے کلام جو ہے کلام کا اعلان ہو چکا ہے، تلاوتیں ہو چکی ہیں۔ اب ان تلاوتوں کو ہم کس رویے سے یا کس انداز سے ہم حاصل کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے سب سے جو ضروری چیز ہے جو میں پہلی بات کر رہا تھا کہ ہمارا دل جو ہے اگر وہ پتھریلی زمین کی طرح ہے تو کلام تو ہوا ہے، کلام سنا ہے لیکن ٹکرا کے چلا گیا۔ اگر ہمارے دل میں بہت ساری کشمکش چل رہی ہے، یعنی کہ چرچ میں بیٹھے ہوئے بھی ہم پیچھے کا سوچ رہے ہیں، گھر میں کیا ہو رہا ہے، ادھر لڑائی، یہ پریشانی، وہ پریشانی، خاطر جھاڑیاں، اگر ہمارے دل میں یہ تمام پریشانیاں چل رہی ہیں تو پھر کلام ہوا ہے لیکن کدھر گرے بیج؟ خاطر جھاڑیوں۔ تھوڑا بہت بیج اگے گا جب تک ہم چرچ میں،
جیسے ہم گھر پہ جائیں گے تو اس کلام کا کیا ہوگا؟ ختم. لیکن اگر ہمارا دل جو ہے وہ نرم ہے، اگر ہمارا دل جو ہے کھلا ہوا ہے خداوند یسوع مسیح کے کلام کو حاصل کرنے، اگر ہمارا دل جو ہے وہ زرخیز ہے، تو یہ کلام جو ہے وہ آنے والے اتوار تک چلتا رہے گا ہمارے اندر. آنے والے اتوار تک جو ہے آج کے انجیل مقدس پہلی تلاوت ہمارے دل میں چلتی رہے. کیوں؟ کیونکہ دل جو ہے ہمارا زرخیز ہے. کلام پڑھا گیا ہے یعنی کہ بیج پھینکا گیا ہے، اور وہ بیج جو ہے زرخیز زمین میں ٹھہر چکا ہے. اور جس طرح ہم اس کے اوپر غور و خوض کرتے رہیں گے، ہم اس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے ساتھ تھوڑا میچ کرنے کی کوشش کریں گے، اتنا ہی زیادہ وہ جڑ پکڑتا ہے. اور زرخیز زمین میں بیج جب جڑ پکڑتا ہے تو اس کی جڑیں جو ہے بڑی مضبوط ہیں. اور جس طرح ہم روزانہ تلاوتیں پڑھتے رہیں گے، روزانہ کلام جو ہے وہ پڑھیں گے، روزانہ جو ہے وہ پرسنل پریئر کرتے رہیں گے، تو وہ بیج جو آج بویا گیا ہے اس کے اوپر جو ہے پانی روشنی کا کام کرتا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، آج سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے دل کی جو حالت ہے وہ کیسی ہے؟ سب کی، میری، آپ کی، سب. کیا ہمارا دل جو ہے وہ اتنا زرخیز ہے کہ ہم جو ہے خدا کے کلام کو جڑ دے کر اور پھر اس کو پروان چڑھائیں؟ کیا ہمارا دل جو ہے وہ پتھریلی زمین کی طرح ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، خدا کا کلام پڑھا جائے، ماں باپ جو کچھ مرضی بولے، بہن بھائی اچھی بات ہے، کوئی اثر نہیں؟ کیا ہمارا دل جو ہے وہ پریشانیوں میں جکڑا ہوا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم پریشانیوں کو پہلا درجہ دیں؟ نہیں بھائی، میری پریشانیاں یہ، میری بیماریاں، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، میرے ساتھ یہ مشکلات، باقی لوگوں کو کتنے خوش ہیں، میرے ساتھ سب کچھ ہو. خاردار جھاڑیاں، کیونکہ خاردار جھاڑیوں میں بھی اگر بیج بویا جاتا ہے تو جھاڑیاں جو ہے وہ اس کو خراب کر دیں. یا پھر ہمارا دل جو ہے وہ آج زرخیز پوری طریقے سے، پوری طرح سے تیار ہے خدا کے کلام کو قبول کرنے. آج ہم نے ان تمام چیزوں کے بارے میں غور و خوض کرنا ہے، کیونکہ میرے عزیز بھائیو بہنوں، خداوند یسوع مسیح اپنا کلام ہر روز، ہر وقت مختلف طریقے سے وہ بیج پھینکتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے. چاہے ہمارا دل سخت کیوں نہ ہو، وہ بیج پھینکے گا، وہ جو ہے وہ ہل چلائے گا مختلف طریقے سے، وہ ہل چلائے گا، وہ ہماری زمین کو زرخیز کرنا چاہتا ہے اور وہ مسلسل کوشش کر رہا ہے. اس لیے تاکہ کاش کوئی دن ایسا ہو کہ ہماری زمین بھی زرخیز ہو. کاش کوئی دن ایسا ہو جب ہم بھی خدا کے بیج کو جو ہے وہ جگہ دینے والے ہیں. کاش کوئی دن ایسا ہو کہ ہم بھی تھوڑا سا پھل دینے والے ہیں. تو آج میرے عزیزوں، اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ خدا کے بہت قریب ہیں، ہم جو ہے وہ خدا کی بہت خدمت کر رہے ہیں، تو پھر آج سوال یہ ہے کہ ہم خدا کو کتنا پھل دے رہے ہیں. انجیل مقدس میں بتایا گیا ہے کہ کوئی 100 گنا دے رہا ہے، کوئی 60 گنا دے رہا ہے اور کوئی 30 گنا دے رہا ہے. ہم کس پرسنٹیج سے خدا کو پھل دے رہے ہیں؟ خدا مکمل طور پہ خدا ہمیں بہت کچھ دے رہا ہے. اس کے بدلے میں خدا کو ہم جو ہے کون سا پھل دے رہے ہیں؟ کیا ہم جو ہے وہ اچھا پھل دے رہے ہیں، یا ہمارا پھل جو ہے وہ نکلتا تو ہے لیکن خراب ہے؟ کیا ہم جو ہے خدا کو 30% چھوڑے، 30% چھوڑے؟ کیا ہم خدا کو صرف 10% دے رہے ہیں؟ جو خدا نے اتنے سارے فضائل دیے ہیں، صحت مند زندگی دی ہے، ہمیں جو ہے وہ مختلف طرح کی کامیابیاں دیتا ہے،
ہمیں ترقی دیتا ہے، ہمیں جو ہے وہ بھوکا سونے نہیں دیتا، کیا ہم ان تمام فضائل کے سامنے کیا صرف 10% ہی خدا کو اچھا پھل دے رہے ہیں؟ کیا کریں؟ آئے خدا سے فضل مانگیں، خدا ہمیشہ ہمیں اپنا وفادار رکھے، بس ہمارے کتابوں کے وسیلے سے آمین۔ آئے ہم سب کھڑے ہو کر اپنی ایمان کا اعتراف کریں۔ رسولوں کا عقیدہ آئے ہم اپنی مناجات اور التجائے خدا کی رسول پیش کریں۔ مہربان خدا اپنی کلیسیا کو حکمت کی روح عطا کرے تاکہ پاک کلام پر عمل کرتے ہوئے روحانیت میں بڑھتی جائے اور آسمانی بادشاہی کی وارث ٹھہرے۔ عزیزو دعا کریں۔ مہربان خدا پاپائے اعظم یوں کو برکت اور فضل عطا کرتا رہے تاکہ وہ کلیسیا میں خدا کے کلام کا بیج بوتے رہے۔ عزیزو دعا کریں۔ مہربان خدا تمام بشپ صاحبان، کاہن صاحبان، سسٹر صاحبات اور مبشران انجیل کو پاک روح کی معمولی عطا کرتا رہے تاکہ ان کے وسیلے سے مومنین ایمان میں بڑھتے جائیں۔ عزیزو دعا کریں۔ مہربان خدا ڈیکن سادہ نظر، ڈیکن جوشوا فرحات اور ہمارے ڈیکن ہارون خورشید کو برکت اور فضل عطا کرے جو 31 جولائی کو کائنانہ عہدے پر فائز ہوں گے تاکہ وہ کاہن بن کر کلیسیا کے مشن کو فروغ دیں۔ عزیزو دعا کریں۔ مہربان خدا تمام بھائیوں کو جو گھروں یا ہاسپٹل میں انہیں آج کا کلام کے وسیلے سے شفا عطا کرے۔ عزیزو دعا کریں۔ مہربان خدا ہمارے تمام ایمانداروں کو جو خداوند میں سو گئے ہیں ان پر رحم کرے اور اپنی جسمانی بادشاہی کا وارث بنائے۔ عزیزو دعا کریں۔ تمام شفقت کی سچشم جو نمائندے کلیسیا کے دربار صاحبان کی جو ہمارے جیون میں قبول فرما اور بخش دے کہ اس کا اثر ہم سب تک پہنچے، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔ آج کی پاک ناز کی قربانی شکر گزاری کے طور پر شہزاد یعقوب کی شادی کی سالگرہ کے موقع پر اور زانا سیموئل کی سالگرہ کے موقع پر آج کی پاک ناز کی قربانی شکر گزاری کے طور پر ان خاندانوں کی طرف سے زینت جوزف، طارق جان، مراد برور کے خاندان کی طرف سے منیر سپنا، سنیل اور ریل، مسٹر اینڈ مسز مرشد مینول، عامر یعقوب، سنی ولسن، جوزف قرائلی، سیلسٹین انور، سلویسٹر کور، ندیم نذیر، صحت یابی کے لیے زینت جوزف، ارشاد سلامت، عذرا کالا، نگینہ، مارٹینا اسٹیفن، شہناز رفیق، ایڈون ارسلان، حنیفہ بکرا،
فیضا سعید، راشد امینل، کاشف امینل، رضیہ مظفر، شیلا نتھینیل لال پین، ایگنس گل، اختر زیویئر، نیک مقصد کے لیے جانسن جولیس کے خاندان کی طرف کے لیے، اور ایک سپنا سدیم اور بھیل، ارسلان ارشد، آسیہ سیمسن، عابدہ نثار، مرحوم ایمانداروں کی روحوں کے لیے ایلفرڈ ولیم فرانسس، سردار الرقا، ماسٹر خوشی فیلکس، رابعہ خوشی فیلکس، مراد نور، لیڈس سلامت، مسٹر اینڈ مسز امینول گوڈا مسیح، سید مسیح، سسیلیا ولسن، نذیر مسیح، گلزار بیوی، الزبتھ پطرس، ان کی روحوں کے لیے بھی آج کی پاک نماز کی قربانی اٹھائیں گے۔
ये वाजिब और दुरुस्त है। शुक्र अदा करे वो मेहरबान होकर होगा इंसान का दर सकावत वाली नासिकता उसने सिर्फ पर उठा के हमें मौत से बचाया और उसमें से जिंदा होकर हमें हमेशा की जिंदगी अदा की। इसलिए हम पुष्ट और आसमान के तमाम आशिकों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हमको सना करते हैं। आसमान ज़मीन के इख्तिलाफ से मामूल है और में बाला पर रोशाना मुबारक है जो खुदा के नाम से आता है और में बाला पर रोशाना। हमारे और अपने बच्चों की हिमायत कर पाक इस्लामी इंसानी पाक को और हमारे खुदा यीशु मसीह पर और उसने उठाने के लिए तैयार हैं उसे शुक्रिया और अपनी शामिल सब इसमें से लोगों पर और ये मेरा मन है जो तुम्हारे लिए किया जाए। इसी तरह उसने खाने के बाद में प्यारा भी उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्यारा अपने लिए शामिल तो सब इसमें से लोगों को और हमारे मुखों से लोगों के गुनाहों की माफ़ी दिखाया जाएगा याद के लिए क्या हमारे ईमान का हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू आए। बस तेरी बेटी की मारी और चीख के याद हम जिंदगी की रोटी और जात का प्याला तैयार पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस तरह समझा कि तेरे सामने हाजिर होने के लिए बात हम आज के साथ जा करते हैं अर्श के मसीह का बदन हमको लेकर उसकी तासीर से आपसे है खुदा मुझे सब याद कर और साथ ही में हमारे बाप दियो हमारे शिकर ट्रैवल्स के सब बातों को याद कर तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में खुद मुस्कान मोहब्बत अता हो हमारे भाइयों और बहनों की नजर जो जीवन के बीच में सो रहे इस तमाम को याद कर और उसको अपनी रोशनी हम तुझसे निकल करके ही हम सब रहने करें ताकि हम खुदा की तुम्हारे काम हमारे मरियम हमारे यूसुफ हमारे रसूलों और इन सब बच्चों के साथ जो इस जहां के लिए वसूल करते हैं हमेशा किसी को शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरे हमको सलाम कर सके उसी के जरिए उसी के साथ उसी अशरात को तेरे खुदावा को उसकी वादानी को कामली से पास शायद हमेशा से हमेशा आए हम जाते हैं मसीह के पास है उसी के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदा ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान में है तेरा नाम पाक होना जाए तेरी बादशाहियत तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिसका हम पे कर्ज बख्शे हैं हमारे कर्ज में बख्श और हमें परीक्षा में दे बल्कि क्राइस्ट बचा ताकि हम तेरी शौकत की तौफीक से कोई बात और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त नाम से आज़ाद और मुसीबत से महफूज हैं। और उसी इस्लाम की कहा बख्श के लिए मसीह के मुताबिक है इस्लाम की हर वक्त आपके साथ आए हैं उसी की सलामती चाहते
नाज़िल हो और खुश कायम रखे। हमारी बातों को छुपे खुशी और शांति से जाए। Opdek Rehi Hain Saint Michael Catholic Church.